बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, कैसे मिजाज हैं। आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसी शख्सियत लेके हाज़िर हुआ हूँ जो ज़माना तालिब इल्म से बड़े मुतर्रक तालिब इल्म रहनुमा की हैसियत से उभरे और आला तालीम याफ्ता हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री, एमए की डिग्री वहाँ से इन्होंने हासिल की और उसके बाद ये बरतानिया चले गए और फिर बरतानिया जाके सिर्फ रोज़गार के चक्रों में नहीं रहे, बल्कि जो अपना इलाका डडियाल, उसकी सियासत में ये मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व रहे और जो यहाँ के लोगों के मसाइल हैं उनको हल करने की भी पूरी पूरी कोशिश करते रहे हैं। बरतानिया से वापस आके यहाँ इन्होंने मुकम्मल तौर पे जो सियासी अपनी बसात है उसके मुताबिक काम किया और जिसकी वजह से जब मुस्लिम लीग नून की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनी तो गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर ने इन्हें एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया तैनात किया। आज इत्फाक से ये हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि अब ये किस सिलसिले में रूटीन्स में ये अपने इलाके डडियाल में तशरीफ़ लाए हैं, या कोई इनका सियासी दौरा है या कुछ और है। तो आज मैं इनकी गुफ्तगू आपकी नज़र करूँगा। मेरी मुराद साजिद नज़ीर एडवोकेट हैं, नौजवान हैं और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया डडियाल रहे हैं। तो आइए इनकी गुफ्तगू आपकी नज़र करते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ये क्यों और किस लिए इन दिनों यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। जी साहिब नज़ीर साहब, आपको खुश आमदीद जी आएँ मैं कहता हूँ। तो अब ये बताइएगा कि मौजूदा जो दौरा है आपका, ये रूटीन का है या किसी ख़ास वजह से आप आज़ाद कश्मीर तशरीफ़ लाए। इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इकबाल साहब, मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के जलसे में शिरकत के लिए बरतानिया से ख़ुसूसी तौर पर यहाँ पर आया हूँ और उसके लिए हम लाहौर जो है वो जलसे में शामिल हुए। अपनी क़यादत के साथ शाह गुलाम कादर साहब, सदर जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर, तारिक फ़ारूक साहब, और यहाँ हल्का से जनाब साबिक़ वज़ीर हुकूमत मसूद खालिद साहब की क़यादत में लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के जलसा में शिरकत की। और मैं अच्छा, ये बताएं कि बरतानिया से भी हमने सुना है कि काफ़ी लोग तशरीफ़ लाए हैं, आप भी आए हैं। तो आपकी इल्म में कितने लोग हैं जो बरतानिया से स्पेशली इसलिए आए हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करने मीनार पाकिस्तान। इकबाल साहब, ये हज़ारों की तादाद में लोग बरतानिया से आए और सच्ची बात है कि बरतानिया के लोग पाकिस्तान से भी मोहब्बत करते हैं। और जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का दौर था, उस दौर में मियां साहब ने पाकिस्तान की तरक्की और उसकी तमीर के लिए और लोगों के रिलीफ के लिए जो काम किए, वो आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं और लोग उनको जो है वो अच्छे तरीके से याद करते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ता है कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान को तमीर और तरक्की की पटड़ी पर चढ़ाया, बड़े अच्छे काम हो रहे थे, मैशियत भी कंट्रोल में थी। मियां साहब को लोड शेडिंग जो है वो तोहफे में मिली थी उस वक्त 2013 में। दहशत गर्दी और बेशुमार मसाइल जो उस वक्त मिले थे, उस पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी टीम की क़यादत में उन पर काबू पाया और मुल्क को तमीर और तरक्की की पटड़ी पर चढ़ाया। लेकिन 2017 में एक गलत फैसले के ज़रिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा से हटाया गया और वो न सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से दुश्मनी थी, बल्कि मुल्क के साथ दुश्मनी थी, पाकिस्तानी कौम के साथ दुश्मनी थी, जिसका खमियाजा पूरी कौम ने भुगता। और आज अल्लाह के फजल करम से एक दफ़ा फिर लोगों ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पे एतमाद किया है और जिस बड़ी तादाद में लाहौर जलसा में लोगों ने शिरकत की, वो इस बात का सबूत है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे और उस मुल्क की तकदीर बदलेंगे। अच्छा, चलें, उसमें सवाल तो बड़े बनते हैं जी कि सज़ा एक बंदे को हो चुकी हुई है तो वो कैसे दोबारा बनेंगे, लेकिन मैं इन बातों की तरफ नहीं जाऊंगा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं फोकस रखूँ आपका जो जलसा है वो, ताकि लोग ये सुनना चाहते हैं
اور دوسرا یہ کہ آزاد کشمیر میں نون لیگ کی کیا پوزیشن ہے اور ڈڈیال سے. تو پہلا سوال میرا اس سلسلے میں یہ ہوگا کہ ڈڈیال سے کتنے لوگ جو ہیں وہ ان کے استقبال کے لیے وہاں گئے. اقبال صاحب، جس طرح آپ نے اپنے سوال میں یہ کہا کہ ان کو سزا بھی ہوئی ہے، وہ ایک غلط طریقے سے جو ہے وہ فیصلہ ہوا تھا. فیصلہ پاناما کا تھا، سزا اقامے پہ دی گئی، اور وہ بات ثابت بھی ہوئی کہ وہ غلط فیصلہ تھا، جس کا خمیازہ میں نے پہلے بھی کہا کہ پوری قوم نے بھگتا. تو اب اللہ کے فضل و کرم سے وہ تمام مسائل جو ہے وہ حل ہو رہے ہیں. تو دوسرا آپ نے ڈڈیال کے حوالے سے پوچھا کہ ڈڈیال سے کتنے لوگ جو ہے جلسہ میں گئے. تو ڈڈیال سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے اپنے قائد کے استقبال کے لیے یہاں سے مسعود خالد صاحب کی قیادت میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ گئے، اور انہوں نے اس جلسہ میں شرکت کی، اور بڑے جاندار طریقے سے لوگوں نے بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے وہ شرکت کی، کیونکہ آزاد کشمیر کے لوگ بھی میاں محمد نواز شریف صاحب سے پیار کرتے ہیں. کہ جب ہمیں 2016 میں یہاں حکومت ملی تو ہمیں بھی ٹوٹا پھوٹا ڈڈیال، ٹوٹا پھوٹا کشمیر ملا تھا، جو میاں محمد نواز شریف صاحب نے ہمیں کثیر فنڈز دیے، اور وہ فنڈ استعمال ہوئے، اور آج ہم اس علاقے کے اندر چلنے پھرنے کے قابل ہوئے. باقی جو سہولیات ہمیں بجلی کی صورت میں ملی، جو ہمارے مالی مسائل تھے، وہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنی سربراہی میں حل کیے. تو لوگ میاں محمد نواز شریف صاحب سے پیار کرتے ہیں. اس کے بعد 2021 کے بعد ایک اور حکومت وجود میں آئی. جس طرح پاکستان کے اندر جو ہے وہ تعمیر و ترقی کا پہیہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے بعد جام ہوا تھا، اسی طرح آج یہاں بھی آزاد کشمیر میں بھی تعمیر و ترقی کا پہیہ جو ہے وہ جام ہو چکا ہے. جو کام ہم نے اس وقت شروع کروائے تھے وہ کام بھی ابھی تک مکمل نہیں ہو سکے. 3 وزرائے اعظم جو ہے وہ تبدیل ہو چکے ہیں. تو لوگ جو ہے وہ اس وقت شدید پریشان ہیں کہ کیسی حکومت جو ہے وہ اس کا انتخاب ہو گیا کہ وزیر اعظم تبدیل ہو رکھے ہیں، لیکن علاقوں کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ تبدیلی بالکل نظر نہیں صحیح آتی. ہے. لوگ واقعی میں یہ پوچھتے ہیں، ہم سے اکثر پوچھتے ہیں جی کہ یہاں حکومت کس پارٹی کی ہے اور اپوزیشن کس پارٹی کی ہے. بہرحال میں کیونکہ دوبارہ آؤں گا کہ لوگ ان باتوں سے ہٹ کے یہ سننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کیونکہ بنفس نفیس اس جلسہ میں شامل تھے، اس جلوس میں شامل تھے جو استقبال کے لیے میاں صاحب کے گیا تھا. تو آپ یہ بتائیں کہ جب آپ جی ٹی روڈ پہ گئے ہیں تو وہاں کیا منظر تھا اور کیا کیا مشکلات آئی ہیں آپ کو جاتے ہوئے، کیونکہ سنا ہے کہ بہت زیادہ رش تھا. تو یہ سارا کچھ لوگ سننا چاہ رہے ہیں کہ اگر کہ آپ کو دینا سے ہی اس رش کا سامنا کرنا پڑا یا لاہور جا کے کرنا پڑا. جی اقبال صاحب، اس دن تو پورا جی ٹی روڈ ہی بلاک تھا. لوگ جو ہے وہ قافلوں کی صورت میں اپنے اپنے حلقوں سے نکل رہے تھے. تو پورا راستہ جو ایک قسم کا بلاک تھا، دینا سے لے کر لاہور تک. اور پھر جلسہ کے اندر جس تعداد میں لوگ موجود تھے، اتنی تعداد میں جلسہ گاہ سے باہر لوگ جو ہے وہ موجود تھے. اور رات دیر تک جو ہے وہ لاہور میں لوگ داخل ہو رہے تھے مختلف علاقوں سے، کیونکہ ٹریفک کا بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے کچھ قافلے جو ہے وہ دیر سے وہاں پہ پہنچے. تو یہ اپنے لیڈر کے ساتھ لوگوں کا پیار تھا، محبت تھی، اور لوگ اس بات کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ہم ایک ایسے لیڈر کا استقبال کر رہے ہیں کہ جس نے پاکستان کی تقدیر بدلی، جس نے لوگوں کو ریلیف دیا، جس نے پاکستان کو تعمیر و ترقی کی پٹڑی پہ چڑھایا. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ان لوگوں کی دعاؤں کا ثمر ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب ایک دفعہ پھر جو ہے وہ وزیر اعظم بنیں گے اور اپنی ٹیم کے ساتھ اس ملک کی تقدیر بدلیں گے. تو یہ جس طرح کچھ لوگ جو ہیں بیچارے، لفظ بیچارہ استعمال کر رہا ہوں میں، ان کا کہنا یہ ہے جی کہ اس سے قبل جو حکومت جو لوگ کر گئے ہیں کہ ان کے جو لاہور میں نعرے پاکستان کے سائے میں جو جلسہ ہوا تھا وہ بہت بڑا تھا. تو آپ بالکل اس بات کو علیحدہ کر کے رکھ کے کہ آپ کا تعلق مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے. سچی جو میرے سننے والے دیکھنے والے ہیں، سننے والے لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ کافی سارے جو لوگ میرے ساتھ ایڈ ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سامعین اور ناظرین کہ وہ صرف سن سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے. تو اس لیے لفظ استعمال کرو جو سننے والے اور دیکھنے والے ہیں ان کے لیے کہ موازنہ کریں اگر آپ، تو آپ کیا کہیں گے
کہ اس جلسے اور جو پی ٹی آئی کا وہاں جلسہ جو پہلا انہوں نے کیا تھا اس میں کیا فرق ہے؟ خان صاحب یہ تو غیر جانبدار لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب کا جلسہ تھا یہ تعداد میں کئی گنا بڑا تھا. اس سے قبل بھی ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے جلسے ہوتے رہے اور وہ بھی بڑے جلسے تھے، لیکن ان جلسوں میں بھی لوگ اس وقت اس امید کے ساتھ جاتے تھے کہ شاید یہ ہمارا لیڈر جو ہے یہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کاج کرے. لیکن جہاں پر دوسری پارٹیوں کو لوگوں کو ہوئی وہاں پر ان کے اپنے کارکنوں کو بھی اس بات کی مایوسی ہوئی کہ جب پی ٹی آئی کو حکومت ملی تو انہوں نے عثمان بزدار جیسے لوگوں کو پنجاب جیسا بڑا صوبہ دیا، پھر خیبر پختونخوا میں جو ان کا انتخاب تھا، پھر وفاقی گورنمنٹ میں جو ان کا انتخاب تھا، اور 4 سال حکومت جو ہے وہ ایک دلے کا بھی کام نہیں کر سکی. ملک جو ہے وہ پیچھے سے پیچھے کی طرف ہی گیا، ملک نے ترقی نہیں کی، لوگوں نے جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا کیا، اور جہاں پر ان کے کارکن مایوس ہوئے وہاں پر اس ملک کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا. اور دوسری طرف یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ 28 مئی والی پارٹی ہے، اور جو پی ٹی آئی ہے یہ 9 مئی والی پارٹی ہے. 28 مئی کو میاں محمد نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکے کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم جو ہے وہ ایٹمی طاقت ہیں، اور بغیر کسی پریشر کے انہوں نے دھماکے کیے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی یعنی نے دفاع کو مضبوط کرنے والے لوگ ہیں. دفاع کو مضبوط کرنے والے لوگ ہیں، پاکستان کو مضبوط کرنے والے لوگ ہیں، لیکن 9 مئی کو پی ٹی آئی نے جو پیغام دیا وہ اس کے بالکل برعکس تھا کہ انہوں نے ہماری تنصیبات پہ جو دفاعی تنصیبات تھی، دفاعی اداروں کی تنصیبات تھی، ان پہ حملہ کر کے اس بات کا جو ہے ثبوت دیا کہ یہ لوگ ملک دشمن ہیں، قوم دشمن ہیں، اور ان کو پاکستان کے ساتھ محبت نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کے دشمن ہیں. تو میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے بھی کہ وہ بھی پاکستان کی بہتری کے لیے سوچیں، پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے سوچیں. جب ہم سب لوگ مل بیٹھ کر اس کا حل نکالیں گے اور پاکستان کے بارے میں سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ہمارے کاموں میں برکت عطا کرے گا، اور پاکستان کی بہتری ہوگی، پاکستان کا مزدور خوشحال ہوگا، پاکستان کا کسان خوشحال ہوگا، پاکستان کا صنعت کار خوشحال ہوگا، پاکستان کا طالب علم خوشحال ہوگا، جو یہاں پر بیمار لوگ ہیں ان کو علاج کے مواقع ملیں گے. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پھلے پھولے، پاکستان ترقی کرے، پاکستان کے لوگ جو ہے وہ خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کریں. ٹھیک ہے. آپ میاں صاحب کے استقبال تک تو ہماری بات ہوگی. اب میں چاہوں گا کہ کیونکہ آپ کا تعلق خطہ ہے آزاد کشمیر اور ڈڈیال کے ساتھ ہے، ڈسٹرکٹ میرپور کی تحصیل ڈڈیال، تو آزاد کشمیر میں اس وقت مسلم لیگ نون کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ مختلف گروپوں میں بٹی ہوئی ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ ہم سب کوئی ایسی بات نہیں ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں سب لوگ متفق و متحد ہیں. شاہ عالم قادر صاحب کو صدر بنانے کا جو فیصلہ تھا وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا تھا. اس سے قبل جو ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ تھے راجہ فاروق حیدر صاحب، وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا فیصلہ تھا، اور پھر ان کو تبدیل کرنے کا بھی فیصلہ جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا ہی تھا. تو میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں تمام لوگ جو ہے متفق و متحد ہیں، اور اگر کوئی اس سے کوئی میاں محمد نواز شریف صاحب کے فیصلے کے ساتھ جو بغاوت کرے گا اس کا حشر پھر پاکستان کے اندر بھی لوگوں نے دیکھا کہ بغاوت کرنے والوں کا کیا حشر ہوا، ان کی سیاست کہاں پہ جا کے ٹھہری. تو جس طرح ڈڈیال میں بھی متحد ہے. متحد ہیں جی، انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور دن بدن جو ہے وہ ہماری تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے کہ لوگوں نے جہاں پر جو کارکردگی تھی اس حکومت کی وہ بھی دیکھی، اور ہمارے 5 سال بھی تو جو آزاد کشمیر میں جو اس وقت جو حکومت ہے اس کی کارکردگی کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مطمئن ہے اس سے کہ آیا وہ ڈلیور کر رہی ہے، عوام کی توقعات پہ اتر رہی ہے یا نہیں؟ قائد صاحب یہ تو سب کے سامنے ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت بننے والی جو 2021 میں بنی، آج 28 اکتوبر 2023 ہے، تو اس عرصے کے اندر ہمارا کوئی منصوبہ جو ہے وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا. ایون جو منصوبے مسلم لیگ نون نے تقریباً 50% مکمل کیے تھے ان کو بھی یہ جو ہے وہ مکمل نہیں کر سکے.
تو کارکردگی پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کارکردگی، اس سے تو علاقے کا بھی نقصان ہوا، ہمارا ٹائم بھی ضائع ہو گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو منصوبے رستے میں ان کو جو ہے وہ کمپلیٹ کیا جائے، مکمل کیا جائے ان کمپلیٹ منصوبوں کو۔ منصوبے مکمل نہیں ہوئے؟ منصوبے ہی ابھی ٹھیک تک ہے، مکمل نہیں ہوئے۔ تو ڈڈیال کے کیا مسائل آپ سمجھتے ہیں کہ ڈڈیال کے لوگوں کے کیا مسائل ہیں جس پہ حکومت کو فوکس کرنا چاہیے تھا لیکن اس نے نہیں کیا؟ ڈڈیال کے ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس حکومت کو بے شمار منصوبے جو ہے وہ مکمل کر کے دیے، ٹھیک ہے۔ مین جو لوگوں کے اس وقت مطالبات تھے 2016 میں، ہمیں تو ٹوٹا پھوٹا ڈڈیال ملا تھا، ہمیں دان گلی سے پلاک تک جو ہے وہ روڈ ٹوٹی پھوٹی ملی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر ڈڈیال سے سیاخ تک جو روڈ تھا وہ مکمل طور پر خراب تھا، ڈڈیال سے کٹھاڑ تک جو ہے وہ خراب تھا۔ تو اس وقت لوگوں کا یہ مطالبہ تھا کہ یہ جو ہماری سڑکیں ہیں یہ کمپلیٹ ہونی چاہیے۔ تو ہم نے اپنے پہلے 3 سالوں میں ان تمام منصوبوں پہ جو ہے وہ کام اپنے مکمل کیے، اور اس کے علاوہ جو باقی منصوبے تھے، یہ جو آم سے لے کر رٹا تک بائی پاس جاتا ہے، یہ منصوبہ ہم نے مکمل کیا۔ سیاک روڈ ہم نے مکمل کی، کٹھار روڈ مکمل کی، دان گلی سے پلاک تک جو ہے وہ روڈ ہم نے مکمل کی، اور اس طریقے سے بے شمار لوکل لنک روڈ جو تھے وہ ہم نے مکمل کیے۔ اس حکومت پہ تو اس لیول کا پریشر بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ اپنی حکمت عملی سے جو چھوٹے موٹے کام رہ گئے تھے ان کو اپنے ابتدائی سالوں میں مکمل کر لیتے تو آج لوگوں کو بہت بڑا ریلیف مل جاتا۔ آج ہمارے شمالی علاقہ جات میں یہ جو بیاری روڈ ہے یہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی، 18 روڈ جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکی، وہ لوگ جو ہے وہ شدید تکلیف میں ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ناکامی ہے کہ جو منصوبے تقریباً 40-45% جن پہ کام ہو چکا تھا ان کو بھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ حکومتوں میں آ کے لوگوں کو ریلیف دیا جائے، نہ کہ ان کے لیے مزید مسائل پیدا کیے جائیں۔ صحیح ہے۔ اچھا، اس میں میرے خیال میں تحصیل ڈڈیال کی بات کر لی ہے، تو اگر ڈڈیال شہر کی بات کریں تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈڈیال کے کون سے مسائل ایسے ہیں؟ بحیثیت آپ کو میں اپوزیشن اس طرح تو نہیں کہہ سکتا بلدیہ کا، لیکن یہ ہے کہ کم از کم آپ سابق ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں تو آپ کی نظر تو ظاہر مسائل پہ ہوگی کہ کون سے ایسے مسائل ہیں جس پہ جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں ان کو توجہ دینی چاہیے۔ چیئرمین صاحب اقبال صاحب خود سمجھدار ہیں، ان کو بھی تو ان چیزوں کا ادراک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے بحیثیت ایڈمنسٹریٹر اپنے 2 سال میں وہ تمام منصوبے جو ہے وہ آپ کے سامنے تھے، میں نے کروڑوں روپے کے جو ہے وہ منصوبے مکمل کیے، اور اس شہر کے لوگوں کی خدمت کی۔ ہمارے لیے تو یہ ابیب بینک سے لے کر جو ہے وہ جو یوسف صاحب کے پلازا تک جو روڈ تھی وہی بہت بڑا جو ہے وہ ٹارگٹ تھی۔ تو ہائی وے والی روڈ جو تھی وہ دوسری تھی، تھانہ روڈ جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے مسعود خالد صاحب سے خصوصی ریکویسٹ کی، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ کمال مہربانی کی، اور ان کی محنت کوشش سے ہمیں یہ روڈ جو ہے، یہ شہر کا روڈ تھا، شہر کا داخلی راستہ تھا، وہ مکمل ہمارا ہوا۔ تو اس کے علاوہ چھوٹی گلیاں تھیں، نالیاں تھیں، ان پہ میں نے کام کاج کیا۔ میں نے ڈڈیال شہر کے پارک کے لیے جو ہے وہ بڑی ایفرٹ کی، اس جگہ کو ایکوائر کیا، اور اس پہ جو ہے وہ میرا کام آپ کاج۔ نے تو جو کام کروانے تھے ٹھیک ہے آپ نے کیے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ نئے لوگوں کے مسئلے آپ کی نظر میں کیا ہیں جس پہ موجودہ جو ہمارے چیئرمین ہیں ان کو فوکس کرنا چاہیے؟ اس کے لیے یہ شہر کا پرانا بائی پاس ہے، اس پہ جو ہے وہ کام کاج ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ بائی پاس نکل آئے تو اس سے شہر کے لوگوں کو سہولت مل جائے گی۔ ایک دوسرا منصوبہ جو ہے وہ ہم نے منظور بھی کروایا ہوا تھا کہ یہ جو ڈنگل بائی پاس ہے اس سے کچہری تک 2 کلومیٹر جو ہے یہ روڈ منظور ہو چکی تھی۔ تو یہ بھی ہمارا مسعود خالد صاحب کی طرف سے شہر کے لیے تحفہ تھا۔ تو اس پہ جو ہے یہ کوشش کریں، پارک کے لیے کوشش کریں، قبرستان کے لیے کوشش کریں، اور باقی جو چھوٹی گلیاں ہیں جہاں پر آج بھی جو ہے وہ لوگ بڑی مشکلات سے گھر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاسی کا سسٹم بہتر کریں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو بلدیہ اپنی نگرانی میں کرا سکتی ہے۔ وزیر حکومت صاحب سے بھی وہ بات کریں، یا ذاتی جو فنڈز ہیں بلدیہ کے فنڈز بھی ماشاءاللہ اچھے ہوتے ہیں، یہاں پر فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ہمیں بھی جو ہے، ہم نے بھی جو کام کیے وہ
बल्दिया के फंड्स के अंदर रह कर काम किए। तो इस तरह शहरियों को जो है वो मैं समझता हूँ कि रिलीफ देना चाहिए हुकूमत की तरफ से, बल्दिया की तरफ से जो है वो सफाई सुथराई का जो है वो खुसूसी तौर पर ख्याल होना चाहिए। तो ये काम जो है बल्दिया की ज़िम्मेदारी बनती है। तो बल्दिया इस ठीक वक्त है। अच्छा, अब मैं चाहूँगा, काफ़ी सवालात तो हैं जो बंदा, लेकिन अब क्योंकि इसमें इतना टाइम नहीं होता, ना ही लोग जो है वो इतना लंबा, अभी भी अच्छा खासा टाइम हो गया है इसमें कि वो जितनी लंबी गुफ्तगू करूँ शायद लोग उसको ना वाच ना करें, तो फिर वो मकसद फोत हो जाता है। आखिर में ये बताएं कि इस वक्त कल भारत ने वर्किंग बॉडी भी उसने खिलाफ वर्जी की है उसकी, और बिला इश्तिहाल उसने फायरिंग की, और नीलम मुबैना तौर पे सुनते हैं जी कि उसने हमारे जो आज़ाद कश्मीर के 6 नौजवान जो हैं उनको अगवा करके ले गया और बाद में उनको शहीद कर दिया। तो उसके इस रवैये पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल मजम्मत करता हूँ। और भारत का जो है कश्मीर पे गासपाना कब्ज़ा है, वो भारत को ख़त्म करना होगा। कश्मीरियों की जो बहुत बड़ी जदोजहद है, कश्मीरियों ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी आज़ादी की तहरीक के लिए। तो मैं इस हवाले से पूरा उम्मीद हूँ, और मैं बाकी दुनिया से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस गासपाना कब्ज़े के खिलाफ जो है बोलें और कश्मीरियों की हमायत करें। देख रहे हैं कि जो इनका मीडिया है, उससे ये पता चलता है, हिंदुस्तान का जो मीडिया है, कि जैसे अ, वो ये बल्कि उनकी हिंदुस्तान के साथ लड़ाई है। तो आप ये समझते हैं कि शायद ये कश्मीरी को कोई पैगाम देने की कोशिश खुश करने के लिए उसने ये हरकत की है? देखें जी कि जो गासिब को वो एक दूसरे के मफाद के लिए काम करते हैं। एक तरफ हिंदुस्तान जो है वो कश्मीर पे गासमाना कब्ज़ा उसका जमा हुआ है। दुनिया को ये बात समझनी चाहिए कि ये दोनों कुव्वतें जो है वो गासमाना कब्ज़ा करके गैर जमहूरी तरीके से, गैर आइनी तरीके से, जो बैन अल-अक़वामी कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी करके ये लोग काबिज़ हैं। तो जो सामीन ये और नाजरीन मेरे साथ मौजूद थे सबक एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया डडियाल, और मुस्लिम लीग नून के आज़ाद कश्मीर में डडियाल में अहदेदार भी हैं शायद, और मरकज़ी रहनुमा हैं। तो बहुत शुक्रिया सर।